चलो भाई, सुहेब चाचू भी ठिकाने लगे। रात को थक हार कर जल्दी सोच गए थे। आपस में कुछ डिस्कशन भी ना कर सके। सुबह उठते ही सबसे पहले हॉल में इकट्ठे हुए और अब गुफ्तगू और चाय वगैरह साथ साथ चल रही थी। आज खिलाफ मामूल इनके साथ अदविया भी थी, जिसे जून ज़बरदस्ती ले आया था। जैदीन की रजामंदी पाते ही जून ने रात सब कज़न्स को अपनी पसंद से आगाह कर दिया था। सब ने बहुत खुशी का इजहार किया था, इसलिए आज जून बगैर किसी तकल्लुफ़ के आंखें फाड़े अदविया को देख रहा था और वो खुद में सिमटी जा रही थी। अब अपने जून की बारी है। हमजा ने इसकी हरकत पर इसकी पीठ पर मुक्का मारते हुए कहा, नहीं भाई, अभी जून से बड़ा भाई मौजूद है। खैर से अब लाला की शादी होगी। हमजा ने फ़ौरन तस्हीह कर दी। मुश्किल है? हमजा की बात पर सब ने हैरत से इसे देखा। क्यों मुश्किल है? निकाह तो हो ही गया है, बस रुखसती होनी है। बेला ने फ़ौरन अपनी मालूमात झाड़ने लगी। जवाबन हमजा ने इसे घूर कर देखा। वो चुप होकर बैठ गई। वो जब भी बात करती थी सब इस बेचारी को घूर कर कन्फ्यूज़ कर देते थे। ओ भाई, जिसकी लगन ज़्यादा होगी शादी पहले इसी की होगी। और जून की हरकत बताती हैं शादी पहले इसकी होगी। हमजा ने जून की निगाहबाजी पर चोट की। तुम कैसे कह सकते हो? लाला की लगन कम है, हो सकता है वो इससे ज़्यादा हो। हारिस ने बहस को आगे बढ़ाया। तो यार, साफ नज़र आ रहा है ये दोनों हर वक्त एक दूसरे से आंख मचोली करते नज़र आते हैं, जबकि मैंने आज तक लाला और अनास को एक साथ एक महफिल में भी नहीं देखा। तो जाहिर है लगन किसकी ज़्यादा है। हमजा अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ था। यंग जनरेशन के नज़दीक लगन की गहराई यहाँ पुख्तगी छेड़छाड़ ही का नाम था। ज़रूरी तो नहीं जो मिले बात करे इसकी लगन ज़्यादा हो। लाला की लगन का अंदाज़ा तो इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने अनास को तफलियत में देखा, शबाब में बिना देखे अपनाया और अब निकाह के बावजूद हदूद से तजावज़ नहीं करते। रज़ून ने खुद ही मसला फ़ीसा गौरस का हल कर दिया था। अपनी कल की गैर अखलाकी हरकत ने इसे बहुत कुछ सिखा दिया था। इसकी बात पर सभी कायल नज़र आए थे, क्योंकि ज़ैदीन के शाइस्तगी मिजाज से किसी को भी इख्तलाफ ना था। शाहजहानी वो सब रात के खाने पर हाल कमरे में जमा थे कि हिना पुकारती हुई अंदर दाखिल हुई। क्या हुआ हिना, खैर तो है? ज़ुबिया फ़ौरन अपनी जगह से उठकर हिना के पास पहुंच गई। मम्मी, दुआ कहाँ है? हिना रोती हुई बोली। क्या मतलब? दुआ कहाँ है? अपने कमरे में होगी। ताइमा इसकी हालत से घबरा गई थी। नहीं है वो कमरे में, बल्कि तमाम हवेली में नहीं है। ताइमा, मेरी बेटी कहाँ है? हिना की बात पर सभी परेशान हो उठे थे। हाथ में पकड़ने वाले हाथ टी में रह गए थे। हौसला करो हिना, जून के पास होगी। चचा जान ने तसल्ली आमेज़ लहजे में कहा। चचा जान, मैं यहाँ हूँ। जून ने वहीं पर अपनी मौजूदगी को बावर कराया। शाहजहानी, सब बच्चे इस वक्त यहाँ हैं, सिर्फ ज़ैदीन नहीं है। तानिया बेगम की इत्तला पर हिना चौंक उठी। शाहजहानी, दुआ इसी के पास होगी। फिर तो अच्छी बात है ना, इसमें परेशान होने की क्या बात है? शाहजहानी मुतमईन होकर अपनी जगह पर बैठ गए। सब अपनी अपनी पोजीशन पर वापस जाकर खाना शुरू कर चुके थे और हिना इन्हें खड़ी देखती रह गई। इसके आंसू की, इसकी फ़िक्र की किसी ने परवाह नहीं की थी। जिस तरह वो दूसरों के आंसुओं को हंसी में उड़ा देती थी, आज इसका किया इसके सामने आ रहा था और वो बेबसी से सबको देखती बाहर निकल गई। जून, कुछ करो, मेरी बच्ची मुझे ला दो। हिना की हालत सख्त कबीदा थी। कल तो सब ने इस बात को अहमियत ना दी थी, लेकिन आज दूसरा दिन था और ना दुआ दिखाई दी थी ना ज़ैदीन। अब तो सही मायनों में सब परेशान हो गए थे। जहाँ सब दुआ को तलाश कर रहे थे वहाँ ज़ैदीन को भी हिना का ख्याल था कि दुआ ज़ैदीन को इससे दूर ले गया है, जबकि बाकियों का ख्याल मुख्तलिफ था कि भला ज़ैदीन ऐसी हरकत क्यों करेगा। भाभी प्लीज़ आप हौसला करें, हम तलाश कर रहे हैं ना, मिल जाएगी दुआ। जून हिना को मुश्किल संभाल रहा था। इसके सिवा कोई हिना के करीब नहीं हुआ था, क्योंकि वो किसी से बात नहीं किया करती थी। इसीलिए सब झिझक की वजह से बस खामोश खड़े तमाशा देख रहे थे। हिना, हम हैं ना, तुम क्यों फ़िक्र करती हो? हिना के बाप ने इसे तसल्ली देते हुए कहा। ज़ुबिया तो लाडली बेटी को रोते देखकर खुद भी रो रही थी। इन्हें तो बेटी को दिलासा देने की होश तक नहीं था। अब्बू, मुझे पूरा यकीन है इसे ज़ैदीन ले गया है। वो इसे मेरी बेटी तस्लीम नहीं करता। इससे मौका पाते ही मुझे डस लिया है। हिना बाप के बाजुओं में मचलते हुए बोली। इसे किसी पल का रार ना था और दिल था कि ज़ैदीन को कौसे जा रहा था। बस करो हिना, मेरे बच्चे को क्या पड़ी थी माँ से बेटी को दूर करने की? इसने तो खुद अपने भाइयों को अपने हाथों से पाला है। वो औलाद की तड़प को तुमसे ज़्यादा जानता है। वो ऐसी हरकत क्यों करने लगा? ताइमा मुसलसल ज़ैदीन पर इल्ज़ाम तराशी बर्दाश्त न कर सकी और बोल पड़ी। हिना ने खूंखार नज़रों से इन्हें देखा। आप तो यूँ ही कहिए ना, आपको क्या पता औलाद का दर्द क्या होता है। हिना की बात थी कि कोई इमारत गिरी थी जिसके मलबे तले ताइमा का दिल चूर हुआ था। वो दुख और सदमे से नीम जा हो गई। हिना, तुम अपनी कमज़र्फ़ी ज़ाहिर करने का कोई मौका जाने नहीं देती हो। शाहजहानी अपनी शफ़क़त भुलाकर चीख उठे। हमेशा भाइयों और इनकी औलादों को अपनी तमाम तर शफ़क़तें और मोहब्बत निछावर करने वाले मियाँ बीवी के लिए ये ताना
تازیانے سے کم نہیں تھا۔ وہ ایک دوسرے کو سہارا دیے ہال سے چلے گئے۔ ایک دوسرے کو دلاسا دینے کے لیے وہ خود کافی تھے۔ ہنا، تم نے تائمہ اور شاہ جہانی کو بہت دکھ دیا ہے، تمہیں سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے تھا۔ چچا جان نے ہنا کو ڈپٹتے ہوئے کہا۔ اے بھائی، بچی دکھ سے ہلکان ہے، الٹا سیدھا منہ سے نکل جاتا ہے۔ بھابھی کو تو عادت ہے ہمدردیاں بٹورنے کی۔ زوبیہ ناقلب بیٹی کی حمایت کرتے ہوئے بھول گئیں کہ وہ سب بہن بھائی بہت چھوٹے تھے جب تائمہ دلہن بن کر اس حویلی میں آئی تھی۔ انہوں نے ساس ماں کو تخت پر بٹھا کر ساری حویلی ہی کی نہیں، دیوروں نندوں تک کی ذمہ داریاں سنبھالی تھیں، پھر ان کی اولادوں کو بھی خلوص و پیار سے پروان چڑھایا، حتیٰ کہ زوبیہ یہ بھی فراموش کر گئی کہ پارٹیوں اور تفریحات کے شوقین وہ ہنا کو تائمہ کی گود میں ڈال کر سارا دن گھر سے باہر گزارتی تھی۔ جب دلوں پر بے حسی اور غرور کا لبادہ اوڑھ لیا جائے تو پھر محبتیں قربانیاں اپنا وجود کھو دیتی ہیں۔ پھر نہ تو آنسو اثر کرتے ہیں، نہ زخمی نگاہیں دل دکھاتی ہیں۔ اس سنگ دلی کے نتیجے میں دونوں ماں بیٹی اپنے دکھ پر تنہا آنسو بہا رہی تھی۔ باقی سب تو شاہ جہانی تائمہ کے ساتھ ہال سے چلے گئے کہ یہاں تک کہ زون بھی۔ زیدین ایک ہفتے بعد حویلی لوٹا تھا تو اسے دو بری خبریں سننے کو ملیں، ایک تائمہ کی بیماری اور دوسری اناس کی دبئی واپسی۔ وہ افسردہ سا تائمہ کے پاس آ بیٹھا، اسے یوں لگ رہا تھا گویا دسمبر کے ماہ میں حبس ہو گیا ہو اور وہ پیاسا گرمی کی شدت سے نڈھال جلتی دھوپ تلے آ بیٹھا ہوا ہے۔ اسے حویلی پھر سے ویران دکھائی دینے لگی تھی۔ ذوالنواز کے انتقال کے بعد وہ حویلی بہت کم آتا تھا، کوشش کرتا کہ لمبے لمبے ٹورز پر رہے۔ زون سے تو اس کی ملاقات ہو ہی جاتی تھی کیونکہ وہ بھی اسی کی طرح سیر و سیاحت پر رہتا تھا، جہاں معلوم ہوا بھائی فلاں شہر میں ہے بس وہیں پہنچ جاتا۔ زون کے علاوہ حویلی میں زیدین کی دلچسپی صرف شاہ جہانی اور تائمہ تھی، لیکن اناس کی حویلی کی آمد کے بعد تو اسے حویلی مقناطیس کی مانند کھینچتی تھی۔ شمعی قسمت، ایک ضروری کام سے کیا گیا کہ اناس اپنے والدین کے ساتھ واپس لوٹ گئی۔ ماں شاہ جہانی سے خدمتیں کروانے کو دل چاہ رہا تھا جو بستر پکڑ لیا۔ زیدین نے تائمہ کے نقاہت زرا چہرے کو دیکھ کر شرارت سے کام لیا تاکہ وہ زندگی کی حرارت محسوس کر سکیں۔ وہ ہمیشہ یوں ہی کرتا تھا اور تائمہ بہل بھی جایا کرتی تھی، مگر اس بار تائمہ کے بدن کو نہیں، روح کو تکلیف پہنچی تھی۔ زندگی بھر کی ریاضت منٹ بھر میں ایک ہی جملے سے ضائع ہو گئی تھی۔ سب کتنا خیال رکھ رہے تھے، اپنی توجہ تو شاید بچہ پارٹی اپنے ماں باپ کی بیماری پر بھی نہ دیتی تھی جو تائمہ کے لیے وقف تھی۔ سب اپنی شوخی اور شرارتوں کے ساتھ تائمہ کے ارد گرد جمع رہتے، ایک دوا پلاتا تو ایک ٹانگیں دباتا، کوئی اپنی باتوں سے ان کا دل بہلاتا تو کوئی ان سے ماضی کے قصے سنانے کی فرمائش کرتا، لیکن تائمہ کو کوئی چیز ان کی پہلی حالت میں واپس نہیں لا پا رہی تھی۔ وہ بستر سے جو لگی تھی تو اب اٹھنے کے لیے تیار نہ تھی۔ شاہ جہانی بھی بس گمسم سے رہتے تھے، نہ کسی سے بات کرتے نہ کسی کی طرف دیکھتے، بہت ہوتا تو تائمہ کو ڈھارس دینے لگتے۔ زیدین سمجھا اپنی ماں کو، اتنا نہ ستائے ہمیں، تیری تو بات مانتی ہے، میری تو اس نے کبھی سنی ہے؟ جواب سنے گی، جو اب سنے گی۔ شاہ جہانی کی آواز میں طویل رفاقت کے اختتام کا خوف تھا۔ زیدین کی طرف اٹھتی ان کی نگاہوں سے نئی زندگی پانے کی امید چھلک رہی تھی۔ کچھ نہیں ہے شاہ جہانی، بس ماں خدمتیں کروانے کے چکر میں ہے۔ زیدین جان بوجھ کر ہر بات کو ہلکا پھلکا لے رہا تھا۔ ماں اٹھو، بس بہت ہو گئی۔ زون تائمہ کا سر دباتے ہوئے ضدی پن سے بولا۔ تائمہ خاموشی سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ اچھا ماں، تو یہ بتائیں، زون کی شادی پر اس کے لیے شیروانی بنانی ہے یا شلوار قمیص؟ زیدین نے آخری حربہ آزمایا اور تائمہ کی حسِ لطیف کو چھوا تو اس بار اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو گیا۔ زون کے لیے تو میں بعد میں سوچوں گی، پہلے تیرے لیے شیروانی بناؤں گی۔ تائمہ اپنی عادت کے مطابق شفقت اور دلار سے بولی۔ اوہو ماں، میری بات چھوڑیں، زون کی بات کریں۔ کیوں، تمہاری بات کیوں چھوڑوں؟ اور اب تو مجھے زندگی کے دن تھوڑے نظر آ رہے ہیں، تیرا صحرا فوراً۔ ماں اگر ایسی بات کرو گی تو میں شیروانی پہننے سے انکار کر دوں گا، بلکہ 3 پیس پہنوں گا۔ زیدین نے تائمہ کو چھیڑا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ تائمہ کو انگریزی لباس سے چڑ ہے، اس لیے کوٹ پینٹ کا حوالہ دیا۔ خواہ میں انگریزوں کا لباس پہنو گے، ان منہوں کو کیا پتہ شادی کا نکاح بندھن کیا ہوتے ہیں، ان کے لباس میں وہ بات کہاں۔ وہ تو آج ملے، 2 دن اکٹھے رہے، تیسرے دن بچہ، چوتھے دن اپنے اپنے راستے پر۔ تائمہ حسب عادت اسٹارٹ ہو چکی تھی، ینگ پارٹی ان کی باتوں سے چسکا لے رہی تھی۔ اب تھوڑی دیر پہلے کی محفل کا رنگ بدل گیا تھا، سب کے چہرے پر مسکراہٹ سجی تھی۔ زیدین دعا کہاں ہے؟ برا ہو نظر لگانے والوں کا۔ اچانک کمرے میں زوبیہ تیر کی مانند داخل ہوئی۔ زیدین پر نگاہ پڑتے ہی پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی۔ سب کے ہنستے چہرے سنجیدہ ہو گئے۔ زوبیہ، تم لوگ میرے بچے کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہو؟ تائمہ نے لاکھ خود کو سمجھایا تھا کہ اب وہ کسی معاملے میں نہیں بولیں گی، مگر زیدین کی محبت نے پھر انہیں بولنے پر مجبور کر دیا۔ زیدین، تمہیں دعا کے بارے میں کچھ پتہ ہے؟ وہ 1 ہفتے سے لاپتہ ہے،
شاہ جہانی نے زوبیہ کی تسلی کے لیے زیدین سے استفسار کیا۔ وہ جہاں بھی ہے محفوظ ہے، زیدین کے اطمینان سے کہنے پر سب چونک اٹھے۔ دیکھا ہنا ٹھیک کہتی تھی، دعا اسی کے پاس ہے، آپ لوگ ہماری بات کا یقین نہیں کرتے تھے، اب تو یقین آ گیا نا بھابھی۔ زوبیہ نے لفظ کو چباتے ہوئے ادا کیا اور تائمہ کی طرف دیکھا۔ زیدین یہ کیا حرکت ہے؟ تم بغیر بتائے دعا کو کہاں چھوڑ آئے ہو؟ اس کی ماں کی حالت بہت خراب ہے۔ شاہ جہانی زیدین کو ڈانٹنے لگے۔ شاہ جہانی دعا واپس نہیں آئے گی، زیدین نے ایک ایک لفظ ٹھونک بجا کے ادا کیا، بنا کسی تاثر کے سپاٹ چہرے پر۔ کسی کو بھی جواب دینے کی حد پہ شکل رقم تھی۔ کیوں؟ تم جانتے ہو ماں سے بچی کو جدا کر کے تم نے کتنا ظلم کیا ہے؟ ہنا مر جائے گی اس کے بغیر۔ چچا جان نے بھی اپنا فرض ادا کیا۔ کوئی نہیں مرتا چچا جان کسی کے لیے، اگر اپنے پیاروں سے بچھڑ کے موت آتی تو اس وقت زیدین آپ کے سامنے نہ کھڑا ہوتا۔ زیدین کے اکڑ لہجے کے آگے بولنا انتہائی دشوار کام لگ رہا تھا۔ زیدین تم نے جیتی جاگتی بچی کو ماں سے دور کیا ہے، اسے صبر کیسے آئے گا؟ زوبیہ کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ زیدین کے ساتھ کیا کچھ نہ کر دے، مگر افسوس بس ہی تو بے بس تھا۔ ماں کہتے ہوئے ایک بار تو لاج ضرور آئی ہوگی آپ کو۔ کون سی ماں؟ جس نے دعا کے دنیا میں آنے سے قبل ہی اس کی جان لینے کے لیے کیا کیا جتن نہ کیے۔ ایک دکھاوا ہے جو وہ ایکٹ کرتی ہے اور ایک پروپیگنڈا ہے جو آپ کی ذمہ داری ہے۔ زیدین نے زوبیہ کو وہ کھری کھری سنائی تھی جو آج تک محفل کے لوگ صرف دل میں ہی کہتے آئے تھے۔ زوبیہ کو کہاں کہاں نہ آگ بھڑکی تھی، مگر زبان کا بخت آج ساتھ نہیں دے رہی تھی، وہ خود ہی کو کوس رہی تھی۔ پرانی باتیں چھوڑ دو زیدین، اتنا بتاؤ کہ دعا کو کہاں چھوڑ آئے ہو؟ زوبیہ کے شوہر نے دانت چبا کر کہنے کی جرات کی۔ وہ وہیں ہے جہاں اس کے باپ نے بھیجنے کی وصیت کی تھی۔ یہ میری غلطی تھی کہ میں نے اپنے بھائی کی آخری خواہش پر عمل نہیں کیا۔ شاید میں بھی اس ڈائن کو عورت سمجھ بیٹھا تھا، مگر اس کا کام تو خون پینا تھا۔ یوں ہی رشتوں کو توڑتی رہی اور دلوں میں فصیلیں بناتی رہی۔ دعا کو اس کی خلیج گود سے دور کرنا بہت ضروری تھا تاکہ اسے بھی احساس ہو کہ رشتوں کی محبت دوریوں سے کتنی اذیت ناک ہوتی ہے۔ زیدین تفصیلاً سب کو اپنا موقف سے آگاہ کر کے بنا کسی کی طرف دیکھے اور کسی کی سنے وہاں سے جا چکا تھا۔ زوبیہ کھول رہی تھی تو ان کے شوہر تنتنا رہے تھے۔ زوبیہ کو اور کچھ نہ سوجی تو زون سے مخاطب ہوئی۔ زون دیکھا تم نے اپنے بھائی کا ستم، تیری بھابھی اپنی بچی کے لیے تڑپ رہی ہے اور تیری بھتیجی بھی تو اپنی ماں کے لیے بلک رہی ہوگی۔ جاؤ زون دعا کو واپس لے آؤ۔ آنٹی، لالا دعا سے ہم سے زیادہ پیار کرتے ہیں، انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی یہ سب کیا ہوگا۔ میں ان کی بصیرت افروز سوچ تک نہیں پہنچ سکتا، وہ جو بہتر سمجھیں گے وہی کریں گے۔ آپ ہنا بھابھی کو سمجھا دیں کہ وہ دعا کی طرف سے فکر مند نہ ہو۔ زون زوبیہ کی تمام امیدوں پر پانی پھیر کر باہر نکل گیا اور وہ اپنا سموں لے کر رہ گئی۔ جانی پہچانی آواز اور عربیوں کے مخصوص اسٹائل میں سلام پر جہانگیر، رانیہ اور اناس نے بیک وقت سر اٹھایا تھا۔ زیدین کا دمکتا چہرہ دیکھتے ہی اناس کے ہاتھ سے چمچہ چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ اسے دل میں بھی اہلاً و سہلاً کہنے کا دھیان نہیں رہا۔ وہ زیدین کی طرف نگاہ کیے بنا دسترخوان سے اٹھ کر اندر بھاگ گئی، جبکہ جہانگیر اور رانیہ زیدین سے پرتپاک طریقے سے ملاقات کر رہے تھے۔ کیا بات ہے زیدین، کیا خوب سرپرائز دیا ہے تم نے؟ جہانگیر اور رانیہ بیک وقت زیدین کو گلے لگائے ہوئے تھے۔ ایک تو ویسے ہی وہ النور حویلی کے ہر فرد کی آنکھ کا تارا تھا اور اب اکلوتے داماد کی حیثیت سے تو اس کے جتنے بھی ناز اٹھائے جاتے کم تھے۔ تاہم زیدین کے لیے اس والہانہ استقبال کی خوشی کم اور اناس کے ہمیشہ کی طرح منظر سے بھاگ جانے کی ادا زیادہ توجہ طلب تھی۔ اگر آنکھوں کو ادھورے دیدار کا شکوہ تھا تو سماعت اس کی میٹھے بولی کے انتظار سے نالاں تھی۔ ایک کام سے دبئی آیا تھا، سوچا آپ لوگوں سے ملاقات کرتا چلوں۔ زیدین ان کی محبت پر خوش دلی سے بولا۔ ماشاءاللہ برخوردار، اب ہم لوگ ہو گئے، دیکھا رانیہ اپنے لاڈلے کو؟ جہانگیر مصنوعی خفگی سے بولے۔ وہ ہمیشہ سے زیدین کی صلاحیتیں اور شخصیت کے معترف رہے تھے۔ بس میرا نک چڑھا بھتیجا ایسا ہی ہے، جب سے شادی ہو کر آئی ہوں آج پہلی بار میرے گھر آیا ہے اور وہ بھی ضروری کام سے۔ رانیہ بھی شکوہ شکایت کرنے کا شبہ میں شوہر کا ساتھ دینے لگی۔ زیدین کی نقل اتارنے میں تو انہوں نے کمال ہی کر دیا تھا۔ تینوں نفوس کے کہکہوں میں بڑی جان تھی۔ اور حویلی میں سب خیریت ہے؟ جی سب نارمل چل رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے بھی زیدین کے سامنے وہ قیامت تھی جو وہ اپنے پیچھے چھوڑایا تھا، مگر سب نارمل کہتے ہوئے اس نے نخوت سے سر جھٹک دیا۔ کب تک ہو بیٹا یہاں پر؟ رانیہ کو آگے کی فکر لگ گئی۔ بس تھوڑی کی دیر کے لیے، ابھی جا رہا ہوں۔ جا کے تو دکھاؤ جہانگیر، دروازہ بند کریں ذرا۔ رانیہ کے مان بھرے اصرار میں کچھ بات تھی یا اناس سے ملنے کی چاہ زیادہ قوی تھی کہ وہ کچھ کہہ نہ سکا۔ وہ مزید شام تک رانیہ اور جہانگیر کی کمرے میں رہا، جہاں بھر کی گفتگو ہوئی مگر اس معطر جان و روح کی جھلک تک نہ مل سکی۔ رات کے کھانے پر وہ پر امید تھا کہ اب تو وہ سامنے آئے گی، مگر رانیہ کے اطلاع دینے پر کہ اسے بھوک نہیں ہے، اس اچھا خاصا بدمزہ کر دیا تھا۔
زون، تم بھی اس شخص کی حمایت کر رہے ہو جس نے تمہاری خوشی کو ماتم میں بدل دیا۔ وہ وقت بھول گئے جب میں اپنی پسند کی شادی کرنے کی پاداش میں اس نے تمہیں حویلی سے نکل جانے کا آرڈر کیا تھا، تمہارا جیب خرچ بند کر دیا تھا، پائی پائی کو ترسا کرتے تھے تم۔ آج اس نے میری بیٹی کو مجھ سے جدا کر کے ایک اور ظلم کیا ہے مجھ پر۔ میری بچی تمہاری ہی طرح کسی یتیم خانے میں سڑ رہی ہوگی۔ زون، تمہیں ایک ماں پر رحم نہیں آتا؟ ہنا ہچکیوں سے روتے ہوئے زون کا گریبان پکڑے کہہ رہی تھی، اسے زندگی میں پہلی بار چوٹ لگی تھی، اس لیے درد بھی بہت زیادہ تھا۔ اس نے اپنی خود غرضانہ زندگی میں صرف دعا ہی سے تو محبت کی تھی، اور زیدین نے بھی اس کے جسم کے سب سے نازک حصے پر ضرب لگائی تھی جس کا درد اسے چین نہیں لینے دیتا تھا۔ وہ ہر ایک کے سامنے فریاد کر چکی تھی، مگر سب اس کے دکھ کو سمجھنے کے باوجود کچھ بھی کرنے سے قاصر تھے کہ زیدین کسی کی کوئی بات سننے کو تیار نہ تھا، یہاں تک کہ اپنی تائی ماں کے واسطوں کو بھی نظر انداز کر دیا تھا۔ بالآخر ہنا زون کے آگے فریاد کنا تھی۔ بھابھی، آپ کی تکلیف اپنی جگہ درست ہے کہ ایک ماں اپنی اولاد کے بغیر نہیں رہ سکتی، لیکن بھابھی یہ سوچ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ دعا کسی یتیم خانے میں ہوگی۔ لالا ایسی صفاقانہ حرکت کر ہی نہیں سکتے ہیں انہوں نے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے زون۔ جو شخص جائیداد کے لالچ میں اپنے باپ کو قتل، ماں کو پاگل بن کے انجیکشن دے سکتا ہے، بھائی کو شاک دے کر مار سکتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہنا غصے اور صدمے سے دیوانی ہو رہی تھی اور جو منہ میں آ رہا تھا بولے جا رہی تھی۔ زون اناس نہیں تھا جو ہر بات پر تسلیم خم کر دے، اس طرح سر جھٹک کر بولا، بھابھی فضول بولنے سے بہتر ہے دعا کے آنے کا انتظار کریں، میں بھی لالا سے بات کرتا ہوں۔ ہنا کو چھوڑ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ کیا کرے۔ زیدین کسی طور مان کے نہیں دے رہا تھا اور اناس کی روز بروز بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ خود مچھلی اور مچھیرے کے درمیان ڈور بن گیا تھا۔ ادی، تم ہی بتاؤ اس سارے مسئلے کا حل کیا ہے؟ مجھے تو دونوں ہی قصوروار نہیں لگتے۔ زون کو ہر مسئلے کا حل ادویہ کے پاس نظر آتا تھا، اس لیے وہ زیدین کی ادویہ سے نہ ملنے کی تنبیہ فراموش کرتا اس کے پاس چلا آیا۔ زون، زیدین اتنا پتھر دل نہیں ہے کہ کسی ماں کو تڑپا کر خوش ہو۔ اس نے اگر ایسا کیا ہے تو اس میں کوئی مصلحت ہوگی۔ میرا خیال ہے وہ چند دنوں بعد یہ کھیل ختم کر دے گا جہاں اتنا انتظار کیا ہے، وہاں کچھ دیر اور کر لو، ادی سوچ کر بول رہی تھی۔ ادی، اس میں کیا مصلحت ہوگی کہ ماں سے بیٹی الگ کر دی جائے؟ ہنا بھابھی جیسی بھی ہے ماں تو ہے۔ ہنا کو اس کی سابقہ غلطیوں کا اگر خود احساس نہیں تو دلانا تو پڑے گا۔ ادی کا لہجہ بھی ہنا سے کسی بھی قسم کی ہمدردی سے عاری تھا، اس سوراخ سے تو وہ بھی کئی بار ڈسی جا چکی تھی۔ اناس بے چین سی کمرے میں گشت کر رہی تھی۔ جب سے زیدین آیا تھا اس نے کمرے سے جھانک کر نہ دیکھا تھا۔ کھانا کھانے سے انکار تو کر بیٹھی، مگر اب خالی پیٹ کی چیخو پکار برداشت سے باہر تھی۔ وہ زیدین کا سامنا کیوں نہیں کرنا چاہتی تھی، یہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ کیا ہنا کے اوپر بیتی حالیہ قیامت کے زیر اثر وہ اسے خود غرض اور خطرناک انسان سمجھتی تھی، یا اس سے ہوئے ہر بار کے ٹکراؤ کی کھٹی میٹھی شرارتیں اسے گدگداتی تھی۔ جانے کیا تھا کہ یہ تضاد کیفیت سے ہلکان کیے جاتی تھی۔ زیدین کی طلسماتی شخصیت اسے خود میں سمیٹے جاتی تو ہنا کی فرادیاں بھی اس کے کان میں گونجتی رہتی۔ اپنے طور پر کچھ سوچنا نہیں سمجھنا تو اسے آتا ہی نہیں تھا۔ وہ ماں باپ کے دوبارہ کھانے کے لیے دریافت نہ کرنے پر اچھا خاصا روٹھ چکی تھی۔ کیا تھا جو ماں کھانا کمرے میں ہی لے آتی؟ زیدین کے لیے پکے اسپیشل کھانوں کی مہک تو اسے اور بھی ترسا رہی تھی۔ دروازے پر کھٹکے کی آواز سنتے ہی وہ ماں سے خوب شکوہ کرنے کے خیال سے منہ موڑ کر کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ خیال آ گیا آپ کو کہ کوئی یہاں بھوکا ہے؟ منہ بسورتی اناس نے منہ موڑے بغیر کہا۔ تمہیں تو اب بھی خیال نہیں آیا کہ کوئی وہاں بھوکا ہے؟ زیدین کی آواز تھی کہ بم بلاسٹ، وہ اسپرنگ کی مانند اچھل کر کہاں سے کہاں جا پہنچی۔ اگر زیدین نے ہاتھ نہ تھام لیا ہوتا تو شاید کھڑکی سے باہر ہی چھلانگ لگا دیتی۔ ارے، بھوک کی حالت میں بھی اتنا اسٹیمنا؟ زیدین اس اچھل کود سے محسوس ہوتے ہوئے بولا۔ اناس اس کے ہاتھ میں دبے اپنے کپ کپاتے ہاتھ کو حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ نگاہیں تھی کہ زمین میں گڑی تھی، وہ زیدین کے تصور سے بوکھلا جاتی تھی، نہ کہ محض ہاتھ بھر کے فاصلے پر کھڑے مہکتے جوڑے وجود سے دور ہونے کی تگ و دو میں مصروف تھی۔ زیدین اس کی مزاحمت پر ہمیشہ کی طرح لطف اندوز ہو رہا تھا۔ تمہاری اور اپنی بھوک مٹانے کے لیے مجھے ہی تمہارے در پر آنا پڑا۔ اناس کے لیے کھانے کی ٹرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے اناس کی بھوک اور اس کے چہرے پر ہاتھ سے فضائی سرکل بناتے ہوئے اس نے اپنے دیدار یار کی بھوک کی طرف اشارہ کیا تھا۔ آؤ کھانا کھا لو۔ زیدین نے اس کا ہاتھ اپنی طرف کھینچا تو قریب آ کر بھی سر جھکائے رہی۔ کیا بات ہے اناس؟ نہ سلام نہ دعا، بس چپ کی ادا۔ اس کی مسلسل خاموشی پر زیدین کی چھٹی حس نے اسے الارم دیا تھا۔ محض حیا تھی تو کچھ کمی تو آ جانی چاہیے تھی، مگر یہ کیسا گریز تھا کہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس کی کم عمری کے عنصر کو بھی نظر انداز نہیں کرتا تھا، اس لیے اس کی شرارتیں اور لب و لہجہ اپنی عمر و مزاج سے یکسر مختلف ہوتا۔ وہ اناس کے لیول پر آ کر بات کرنے کی کوشش کرتا تھا، ایک بالکل مختلف زیدین جس کی زبان پھول برساتی تو آنکھیں خمار سے لبریز ہوتیں، ہر انداز میں محبت جھلکتی تھی۔ اس زیدین سے تو وہ خود بھی ناواقف تھا۔ اناس ان جذبات کو سمجھنے سے قاصر کیوں تھی؟
اناس کمان میری طرف دیکھو۔ زیدین نے اناس کا چہرہ 2 انگلیوں کی مدد سے اٹھایا جس کے بھیگے کنارے زیدین کو الجھن میں ڈال گئے۔ اناس یہ کیا تم یہ آنسو؟ پہلی بار زیدین کو زبان کو مات لگے تھے۔ اناس کے آنسو اسے درجہ مضطرب و پریشان کر گئے تھے جس کی وجہ سے وہ اکثر لا علم تھا۔ اناس اپنے شریک سفر کو شریک حال نہیں کرو گی؟ تمہارے آنسو مول کر بھی نہ دیکھوں اور تم انہیں بے مول لٹا رہی ہو۔ زیدین نے اس کے گال پر بہتے آنسوؤں کو انگلی کے پور پر اٹھایا اور سنبھالتا ہوا لبوں سے لگا گیا۔ اناس کے دل کو جانثار کی ادا نے لب و دم کر دیا۔ زیدین کی محبت و فکر سے بھرپور جذبات سے جیسے نڈھال ہو گئی۔ جنگ میں پسپائی دل نے وجود کو شکست خوردہ کر دیا۔ قدموں میں لغزش کیا ہوئی، زیدین نے گرتی عمارت کو باہوں کا سہارا دے دیا۔ وہ اس کے سینے سے لگی، اس کے پیار میں ہارنے پر روئے چلی گئی۔ زیدین نے اب کی بار نہ تو اس کے آنسو پہنچے نہ رونے کا سبب دریافت کیا۔ خاموشی سے اس کی ہچکیاں سنتا رہا اور کمر کو مضبوط ہاتھوں سے سہلاتا رہا۔ چند ہی لمحوں بعد کسمسا کے الگ ہوتی اناس نے باور کرا دیا کہ وہ سنبھل چکی تھی۔ زیدین کی طرف سے کوئی حرکت نہ پا کر وہ خاموشی سے جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ زیدین نے کھانے کی ٹرالی اس کے سامنے لا کر رکھی اور اس کے برابر آ بیٹھا۔ وہ پچھلی بات دہرا کے اس کو مزید رونے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا اور زیدین کو سامنے پا کر اپنی بھوک سے بے نیاز اناس بھی مزید کسی حماقت کے موڈ میں نہیں تھی۔ پہلے ہی اس کے پاس اپنی بے وقت رونے کی کوئی جواز نہ تھا۔ مزید سوالات سے بچنے کے لیے اس نے کھانا نکالا اور شروع کر دیا۔ اناس آفر نہیں کرو گی؟ کھانا تو میں نے بھی نہیں کھایا۔ معنی خیزیت سے پر لفظ پر اناس نے حلق میں نوالا اٹکا دیا تھا مگر زیدین کی تصحیح پر اس نے سکون کی سانس لی اور بنا کچھ کہے اس کے لیے نئی پلیٹ اٹھانے لگی کہ زیدین نے اس کے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ میں سے نوالا لینا شروع کر دیا۔ اناس زندگی بھر کے ساتھی بنے ہیں تو کھانے کے لیے تکلف کیوں؟ زیدین کے آگے تو جیسے اسے سانپ ہی سونگھ جاتا تھا۔ اسے لگتا کہ بولنا کبھی جانتی ہی نہ تھی۔ خود زیدین کی مکالمہ نگاری اتنی مکمل ہوتی کہ اس میں لقمہ دینے کی گنجائش بھی نہ ہوتی۔ جس سے بات نہ کی جاتی تھی اس نے کھانا کیا خاک کھانا تھا۔ 2 نوالے لینے کے بعد ہی دعائے شکر پڑ چکی تھی مگر کیا کہیں زیدین کو جو پوچھنے کرنے کی تو روادار ہی نہ تھے۔ ایک لقمہ اپنے منہ میں لیتے تو دوسرا اس کے منہ میں اتار دیتے۔ اناس روبوٹ کی مانند منہ کھولتی اور بند کرتی جا رہی تھی۔ مجھے بتاؤ میں کیا کروں جس سے تمہارا چپ کا روزہ ٹوٹ جائے؟ زیدین اس موم کی گڑیا سے استدعا کر رہا تھا۔ زیدین کی لمبی انگلیاں منہ میں نوالا ڈالتے وقت اس کے منہ میں چلی جاتی۔ وہ کپ کپاتے لبوں سے انتہائی نروس ہو چکی تھی۔ اسے نارمل کرنے کے بجائے زیدین اور بھی ہراساں کر رہا تھا۔ میرا خیال ہے اب تو ضرور بولو گی۔ اس کی حالت پر زیر لب مسکراتے زیدین نے اس کے گال پر زور سے چٹکی کاتی تو اناس نے گال پر ہاتھ رکھ کر منہ بسورا گویا اسے اب تک کی حرکات میں یہ حرکت پسند نہ آئی ہو۔ زیدین کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اوف لڑکی اتنی سی ہو اور لوہے کے چنے چبوا رہی ہو۔ زیدین نے دونوں ہاتھوں کو تھوڑا سا فاصلہ دے کر کہا۔ اچھا تمہاری اسٹڈی کیسی جا رہی ہے؟ زیدین نے اس کی دلچسپی کے تحت پوچھا مگر جواب ندارت وہ خجل سا ہو گیا۔ اچھا یہ بتاؤ حویلی میں وقت کیسا گزرا ہے اور مجھے بغیر بتائے کیوں لوٹ آئی؟ زیدین نے اس کے پہلو میں کونی ماری مگر ضد تھی کہ ٹوٹنے میں نہ آئی۔ اب اگر نہ بولی تو اچھا نہیں ہوگا۔ زیدین نے آخری حربے کے طور پر اناس کو بولنے پر مجبور کرنے کے لیے اس کی گردن ایک ہاتھ کے شکنجے میں لی مگر یہ کیا؟ اناس اس قدر خوفزدہ ہوئی کہ اس کے ہاتھ پر دونوں ہاتھ رکھ کر چلانے لگی۔ پلیز مجھے مت مانیے، آئندہ میں آپ کی ہر بات مانوں گی۔ پلیز مجھے چھوڑ دیں۔ اس کے غیر متوقع جانی رد عمل پر زیدین بوکھلا گیا۔ اس کی آواز باہر جانے کے خوف سے اس کے منہ پر ہاتھ جما دیا۔ کم آن اناس، یہ صرف ایک مذاق تھا۔ میں تمہیں کیوں ماروں گا؟ اپنے ہاتھوں سے اپنی جان کیوں لوں گا؟ زیدین اسے خود میں پیچھے گیا اور بالوں میں ہاتھ پھیرے گیا۔ اناس کو اپنی بے اختیاری پر شرم آ گئی۔ وہ زیدین کے اس تصور کو دل سے نکال نہ پائی تھی جو بچپن سے اس کے ساتھ پل کر بڑا ہوا تھا۔ زیدین کا سینہ کسی مہربان کی گود کی مانند اس کے بے قرار دل کو قرار بخش رہا تھا۔ تمام اندیشے اور وسوسے مٹتے جا رہے تھے۔ محبت، اعتماد کا درد سینے میں منتقل ہو رہا تھا۔ اناس کے اندر سلگتی آگ سرد ہوتی جا رہی تھی۔ وہ پرسکون لہروں کی مانند بہتی چلی جا رہی تھی۔ دوسری طرف زیدین کے لیے لمحہ فکریہ شروع ہو چکا تھا۔ اب تک اس کی حالت کو وہ گریز حیا سمجھ رہا تھا مگر ذرا سی شوخی پر اتنا خوفزدہ ہو جانا اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔